अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, अजीज़ों, CBN न्यूज़ 18 सुबह की रोशन किरणों में मैं आपका मेज़बान मजहर शेख दिल की गहराइयों से 5वीं किस्त में आपका इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज का जो मौजू है, तो जो परेशानी आ रही है वो क्यों आ रही है, तो उस पे हम मुफ्ती साहब को रोशनी डालने को कहेंगे कि इस मौजू पे आप रोशनी डालें और तफसील से बताइए कि मुफ्ती साहब ये जो हालात जो आ रही है हर एक इंसान पे, सिर्फ मुसलमान पे नहीं, हर किसी पे, तो उसकी क्या वजह है और उसका क्या हल है, क्या किया जाए तो हम इन मुसीबतों से बचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिना व हबीब रब्बिल आलमीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ु अन कसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन और हमारे मेहमान मेज़बान अज़हर भाई, मज़हर भाई, जिस नाजुक मौजू पर आप हज़रात ने मुझको मदऊ किया है कि मैं कुछ उस पर रोशनी डालूँ, ये हकीकत में इस वक्त का बहुत ही हसास मौजू है। पहला सवाल ये है कि हालात और परेशानियां हम सब पर क्यों आ रही हैं, और दूसरा ये है कि इन हालात से बचने का क्या तरीक़ा है, कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहती है। मैंने एक आयत अभी तिलावत किया हूँ जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत ऐदीकुम, कि ए लोगो, तुम पर जो भी मुसीबतें आ रही हैं और जो भी परेशानी आ रही है, ये तुम्हारे अपने हाथों का किया धरा होता है। तुम्हारे हाथों से जो अमाल निकल रहे हैं, जो गुनाह सादिर हो रहे हैं और अल्लाह की जो नाफरमानियाँ हो रही है, ये उन्हीं नाफरमानियों का और उन्हीं पापों का जो है किया धरा होता है। और अल्लाह फरमाते हो याफ़ु अन कसीर, हम बहुत सौ को तो माफ़ कर देते हैं, वरना अगर अल्लाह ताला इंसाफ के साथ फ़ैसला करने पर आ जाए, यानी हक़ के मुताबिक जितना हम गुनाह कर रहे हैं, अगर अल्लाह ताला जो है उतने गुनाह के मुताबिक हम पर अगर फ़ैसले करने पर आ जाए, तो फिर ज़मीन में कोई जानदार चलता फिरता नज़र ना आए, सबको अल्लाह ताला साफ़ कर दे, क्योंकि है ही इतने गुनहगार। व याफ़ु अन कसीर, लेकिन अल्लाह ताला अक्सरों को माफ़ करते रहते हैं। एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदीकुम, या बिमा कसबत ऐदिन नास, खुश्की और तरी में फ़साद फैल गया है लोगों के हाथों की कमाई की वजह से। हालात क्यों आ रहे हैं साहब? मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़िक्रा फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, ये आयत है कि जो कोई हमारे हुक्म से मुँह मोड़ता है, जो कोई हमारे अहकामात से मुँह मोड़ता है, अल्लाह फरमाते हैं हम उसकी ज़िंदगी को तंग कर देंगे। ये तंग अरबी ज़बान में तंग के लिए ज़नका का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। और इसी को अंग्रेज़ी में आप कहो तो उसके लिए टेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, टेंशन। आज हर शख्स टेंशन में है, किसको भी पूछो, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, साहब टेंशन बहुत है, टेंशन बहुत। और टेंशन को भगाने के लिए जितनी कोशिश की जा रही है ना, आज के दौर में कभी इतनी कोशिश नहीं हुई। अच्छा, जितनी कोशिश हो रही है टेंशन को भगाने की, उतना टेंशन बढ़ता ही जा रहा है, टेंशन बहुत है। आज देखिए आप, ख़ुदकुशी कितनी हो रही है, सुसाइड कितनी हो रही है। अच्छा, ये सुसाइड करने वाले जो है ना, वो लोग नहीं होते हैं जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं या बहुत ही गरीब हैं, वो लोग नहीं होते हैं। ये अक्सर वो होते हैं जो वेल एजुकेटेड, बहुत ही जो है पढ़े लिखे और जिनके पास दौलत की रेलपेल है, अक्सर वो लोग होते हैं, ज़्यादा वो लोग होते हैं। कि क्यों ख़ुदकुशी कर लेते हैं कि जब वो देखते हैं कि साहब मैंने ज़िंदगी के लिए सब कुछ किया हूँ, सब कुछ लगाया हूँ, जान माल सबकी कुर्बानी दिया हूँ, और सब कुछ कर लेने के बाद, इतनी कोशिश कर लेने के बाद फिर भी अगर ज़िंदगी में सुकून नहीं आ रहा है, तो फिर ज़िंदगी का जी का फ़ायदा क्या? तो मर जाते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, कुरान हदीस ये कहती है कि हमारे ऊपर जो हालात आ रहे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पे आप जा रहे हैं,
اللہ نے زمین جو ہے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، جنت جہنم کی سیر کرائی. تو جب آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کچھ چیزیں زمین سے اوپر کو اٹھ رہی ہے اور کچھ چیزیں آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہیں. تو آپ نے پوچھا، جبریل سے پوچھا، جبریل میں دیکھ رہا ہوں کچھ چیزیں اوپر جا رہی ہیں، کچھ نیچے آ رہی ہیں، کیا ہے یہ؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز نیچے سے اوپر جا رہی ہے نا وہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، اور جو اوپر سے نیچے آ رہی ہیں ان اعمال کے مطابق پروردگار کے فیصلے ہیں. یہ ہے میرے بھائی. آج جو ہم پریشان ہیں نا کہ آپس میں نفرتیں ہیں، آپس میں جو ہے عداوتیں ہیں، اور جو ہے نا ملتے ہیں ہاتھ مگر دلوں میں ہے فاصلے. اس دوستی کا نام ابھی زیر غور ہے. یعنی آپس میں نفرتیں پھیلی ہوئی ہے. باپ جو ہے والدین اولاد سے پریشان ہیں، اولاد والدین سے پریشان ہیں، بہن بھائی سے، بہن کوس رہی ہے کاش میرا کوئی بھائی نہ ہوتا. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کوس رہا ہے، بڑے بھائی نے سب کچھ کھا لیا، بڑا بھائی جو ہے چھوٹے بھائی کو کوس رہا ہے کہ والدین نے چھوٹے کو سب دیا، مجھ کو تو محروم ہی کر دیا. آپس میں نفرتیں ہیں. یہ محبتیں کہاں سے اترتی ہے؟ ملاپ کہاں سے آتا ہے؟ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جتنے بھی اسباب ہیں نا سب خالی برتن ہیں. خالی برتن ہے، بھرنے والا اللہ جو بھرتے ہیں برتن اس چیز سے بھر جاتا ہے. چاہے دولت کے نقشے ہوں، چاہے عزت کے نقشے ہوں، چاہے ذلت کے نقشے ہوں، چاہے بیماری کے نقشے ہوں، چاہے جو ہے زندگی کے نقشے ہو یا موت کے نقشے ہو، اللہ اس میں جو بھرتے ہیں اس سے ابھر جاتا ہے. اللہ عزت کے نقشوں میں رکھ کر ذلیل کرنے پر قادر ہے، اور ذلت کے نقشوں میں رکھ کر اللہ عزت دینے پر قادر ہے، اور زندگی کے نقشوں میں رکھ کر اللہ موت دینے پر قادر ہے، اور موت کے نقشوں میں رکھ کر اللہ عزت دینے پر قادر ہے. وہ ہے اللہ. تو یہ محبتیں کہاں سے اترتی ہیں؟ آپس میں جو ہے بھائی چارگی اور آپس کا ملاپ، اور جو ہے یہ سکون کہاں سے جو ہے کہاں سے آتا ہے؟ زندگی میں سکون ہی نہیں رہے گا. ہاں یہی تو ہے یہ سکون. ایک بہت بڑے جو ہیں سنگر تھے، انہوں نے ایک مولانا سے پوچھا کہ صاحب حضرت میرے پاس کروڑوں کی دولت ہے اور میرے پاس جو ہے سب کچھ ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے. سونے کے لیے دوائی لینا پڑ رہی ہے اور پریشانیاں ہیں صاحب، سکون ہی نہیں ہے. تو حضرت نے ان سے کہا کہ صاحب اصل مسئلہ ہے کہ آپ کو اس گھٹنے پر زخم لگی ہوئی ہے، آپ مرہم اس گھٹنے پہ لگا رہے ہو. یعنی سکون اللہ نے کسی اور چیز میں چھپا کے رکھا ہے، آپ کسی اور چیز میں تلاش کر رہے ہو. اگر میرے بھائی ایئر کنڈیشن اور اعلیٰ سے اعلیٰ نرم نازک بستروں سے جو ہے ہم پیسوں سے جو ہے نرم نازک بستر تو خرید سکتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگا سکتے ہیں، اور جو ہے ہم اچھے سے اچھا جو ہے رنگ و روغن لگا سکتے ہیں، لیکن میٹھی نیند جس چیز کا نام ہے وہ پیسوں سے خرید نہیں سکتے. وہ تو اللہ کے خزانے سے آتی ہے. ہم جو ہیں آسائش کے لیے اور آرام کے لیے جو ہے دنیا کی ہر چیز ہم خرید سکتے ہیں، لیکن سکون جس چیز کا نام ہے اس کو ہم خرید نہیں سکتے. وہ تو اللہ کے خزانے سے آتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن پاک کی آیت فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ کہ جو ہمارے حکم سے منہ موڑتا ہے، ہمارے حکم کو توڑتا ہے، اللہ فرما رہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، اس کی زندگی جہنم بنا کے رکھ دیتا ہوں. میں معنوی ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ زندگی جہنم بنا کے رکھ دیتے ہیں، زندگی میں ٹینشن ڈال دیتے ہیں. اب اس کے پاس دولت کے انبار ہے، دولت کی ریل پیل ہیں، اور تمام جو ہے راحت اور سکون کے اسباب موجود ہیں، لیکن راحت سکون اس کے پاس نہیں ہے. یہ تو اللہ کے پاس سے آتا ہے. آج سے 1400 سال پہلے ہم سب کے آقا، ہم سب کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ لہ ما بینہ و بین خلقی. جو اپنے اور اللہ کے درمیان صلح کر لیتا ہے، اللہ اس کے اور بندوں کے درمیان صلح کرا دیتے ہیں. آج ہم اللہ کے احکامات کو جو ہے اپنانے کو تیار نہیں، تو کہاں سے؟ ایک نبی سے ایک شخص نے جو ہے جو ملحد قسم کا شخص تھا، اس نے کہا غالباً موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نبی نہیں مانتا ہوں، اور میں ایک ایسا سوال کروں گا جس کا جواب نبی ہی دے سکتا ہے. تو اگر موسیٰ سچے نبی تو میرے سوال کا جواب دیں گے. تو کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر پورا جو آسمان ہے وہ کمان بن جائے، کمان جس سے تیر نکلتا ہے، اور ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں اور ساری بلائیں اور ساری بیماریاں اور سارا ٹینشن یہ سب تیر بن جائے، آسمان کیا ہو گیا؟ کمان ہو گیا، اور ساری مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشن یہ سب تیر ہو گیا،
اور چلانے والا کون ہے؟ رب ذوالجلال ہے. تیر چلانے والا کون ہے؟ رب ذوالجلال ہے. اس کے ہاتھ میں تیر کمان ہے. تو اب بتاؤ، وہ ملحد سوال کر رہا ہے کہ اب بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اب بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کیسے انسان بچے ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے؟ تو وہ تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کہا کہ اس کا راستہ یہ ہے کہ تیر چلانے والے کے قدموں میں جا کے گر جاؤ. تیر چلانے والے کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ کہ چلانے والا جو سامنے ہوگا اس پر تیر چلائے گا، جو اس کے پاس آ جائے گا اس پہ تو تیر چلا نہیں سکتا ہے، پیچھے پہ تیر چلا نہیں سکتا ہے. کہا کہ ہاں میں تم کو نبی مانتا ہوں. اس نے ایمان کو قبول کر لیا اس بندے نے. اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ یہ مصیبتوں اور پریشانی سے جتنا ہم دور بھاگیں گے نا، اور دنیا کے اندر مال میں اور مال کے اسباب اور وسائل میں، اور جو ہے یہ ٹینشن کو بھگانے کے ہم یہاں پہ اگر حل تلاش کریں گے تو موت آ جائیں گے، ہم کو حل نہیں مل سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں سکون آ جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے پریشانیاں نکل جائے اور جو ہے زندگی سے ٹینشن چلا جائے، اور جو ہے جو حالات میں ہم گرے ہوئے ہیں یہ حالات سے ہم باہر آ جائیں اور امن و امان کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہماری زندگی بسر ہو جائے، تو اس کے لیے قرآن پاک کی میں آیت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا. نیک عمل کا مطلب کیا ہے؟ نیک عمل کا مطلب ہوتا ہے صرف یہ نہیں. اب میں عام لوگوں سے سوال کروں گا کہ نیک عمل کا مطلب کیا ہے، تو لوگ کہیں گے نماز. نیک عمل کا مطلب کیا ہے؟ بھائی حج کر لو. صرف یہ نیک عمل نہیں ہے. نیک عمل کہتے ہیں کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، اس وقت میرے نبی کا کون سا حکم اور میرے نبی کا کون سا طریقہ مجھ سے تقاضا کر رہا ہے عمل کرنے کا. اگر آپ گھر میں پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہو اور آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، تو اس وقت آپ اپنی روٹی میں سے جو ہے اپنے کھانے میں سے پڑوسی کا بھی پیٹ بھر دو. یہ بھی نیک عمل ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک جو ہے فاحشہ خاتون کی اللہ نے کیوں مغفرت کی؟ ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا. ایک پیاسا کتا جو ہے تڑپ رہا تھا اور گارا چاٹ رہا تھا، اور فاحشہ تھی وہ، فاحشہ خاتون، گناہ کرنے والی خاتون. لیکن اس کو رحم آ گیا تو اپنے موزہ نکال کے کنویں سے جو ہے اس نے پانی نکالا اور پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. تو صاحب اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کے گناہ کو معاف کر دیا. آج بتائیے جو ہم سے پریشانی آ رہی ہے، یہ عنوان تو صاحب بہت بڑا ہے. مظہر بھائی آپ نے بہت بڑا عنوان چھیڑ دیا ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے. میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آج جو لوگ جو ہیں فضول خرچی کر رہے ہیں اور شادیوں کے اندر دولت کو پانی کی طرح بہا رہے ہیں، جب کسی غریب بچی جس کا جو ہے جو انتظار میں ہے کاش میرے گھر بھی کوئی رشتہ آتا اور میں بھی کسی گھر کی دلہن بن کر جاتی، وہ غریب جو ہے جس کے گھر میں جلانے کے لیے چراغ بھی نہیں، اجالا بھی نہیں ہے، وہ اپنے کوٹھے میں بیٹھی ہوئی ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے گھر کے آنگن سے جب کسی کی جو ہے یعنی ڈی جے گزرتے ہوں گے اور شادی کی شہنائیاں بجتی ہوں گی، اور جو ہے وہ تام جھام اور جو ہے نت نئے انداز سے اور فیشن کے انداز سے جو ہے اور شور و شغب کرتے ہوئے جب کسی کی جو ہے وہاں سے جو ہے شہنائیاں بجتے ہوئے گزرتا ہوں گا، سوچو اس غریب کی بیٹی کے دل پر کیسے جو ہے پتھر برستے ہوں گے اور کیسے پہاڑ اس کے جو ہے دل پہ جو ہے گرتا ہوگا کہ یہاں تو یہ کروڑوں خربوں روپے شادی میں لگا رہے ہیں، کاش کسی غریب کے جو ہے بیٹی کا بھی نکاح کرا دیتے. تو اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہوں گی اس غریب کی بیٹی سے، بتائیے کیا اس مالدار کی شادی کو برباد کرنے کے لیے وہ آہ کافی نہیں ہے؟ کاش کہ میری بات ناظرین سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی ہم شادیوں میں اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنی شادیوں میں 10 بچوں کا ہم نکاح آرام سے کرا سکتے ہیں. تو یہ سب بہت سارے وجوہات ہیں جو جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، کہ سب سے جو ہے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جو خرچ میں سب سے کم ہو. آج ہم جو ہے افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا پڑ رہا ہے، ہم گھروں پہ جو ہے پھل فروٹ لاتے ہیں اور ہمارے گھر میں ہمارے بازو میں پڑوسی ہیں غریب ہیں، اس کے بچے پھلوں کو ترستے ہیں، چھلٹے اس کے آنگن میں پھینک دیتے ہیں ہم. تو کیا اس کے بچوں کے دلوں سے نکلنے والی جو ہے آہیں اور بد دعائیں تمہارے گھر کو برباد نہیں کریں گی؟ بتائیے آپ. یہ ٹینشن وہیں سے تو آ رہا ہے صاحب. کیا میرے نبی کے اخلاق یہ تھے؟ نبی تو یہ فرمایا کہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور پڑوسی بھوکا رہے اس کا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ہم امت محمدیہ ہیں،
اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا تو نبی والے کام یہ امت کے سپرد کیے گئے ہیں. یہ جائیں امت، یہ کسانوں کے پاس جائیں، ان کے حالات کو دیکھیں. یہ جو ہے ہر طبقے کے ہر مذہب والے کے پاس جائیں. صاحب آپ کیا آپ کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے؟ چلو ہم سفارش ہی کر دیتے ہیں. اچھا آپ کی بچی بیٹھی ہوئی ہے، چلو بھائی پھول، یا پھول نے تو پھول کی پاکڑی کہتے ہیں، پھول کی پنکھڑی، کچھ نہ کچھ ہم دے دیتے ہیں. اچھا آپ کے گھر میں فاقے ہیں، تھوڑا سا ہم جو ہے آپ کی مدد کر لیتے ہیں. صرف زکوٰۃ نکالنے کا نام دین نہیں ہے. اور بھی تو جو ہے دکھ اور بھی ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحت اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا. مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ تو اللہ کے حکم پر میں نے جو کہا کہ اس وقت میرا اللہ کا کون سا حکم مجھ سے تقاضا کر رہا ہے؟ صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہے. مسلمان کہتے ہیں جو پورے عالم کا درد دل میں رکھ کے جیتا ہو. نبی کا بدل ہے، کہا کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ جو امت محمدیہ ہے یہ نبی والے کام کریں گی، نبی والے کام کریں گی، اخلاق، لوگوں تک اخلاق محبتیں بانٹیں گی. تو پھر کیا ہوگا؟ تب اللہ کی طرف سے جو ہے برکتیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور سکون. کہ صاحب گھر پہ چٹنی روٹی کھا رہے ہوں گے اور گھر پہ جو ہے یہ ان کے پاس بہت عالیشان اسباب نہیں ہوں گے، ٹوٹا پھوٹا ان کا جھوپڑا ہوگا، ٹوٹی پھوٹی کھاٹ ہوں گی اور جو ہے بہت اعلیٰ غذائیں دسترخوان پہ نہیں ہوں گی، لیکن وہ سکون زندگی میں آئیں گا. وہ سکون اللہ زندگیوں میں دیں گے جو سکون بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوتا. تو بس یہی ہے کہ صاحب پریشانی آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اور اس کا حل کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑیں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، نبی کے طریقوں پر چلیں، تو انشاءاللہ اللہ ہماری محبت پورے دنیا کے انسانوں کے دلوں میں ڈالیں گے. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ وہ امن و امان کا ماحول قائم کریں گے کہ ہم بھی خوش رہیں گے، ہماری نسلیں بھی خوش رہیں گی. اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل کو حل فرمائے، پورے دنیا میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے اور پوری دنیا میں، پوری دنیا کو اور خاص طور سے ہمارے اس ملک کو اللہ تعالیٰ امن و امان کا اور شانتی کا جو ہے گہوارہ بنا دے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطا سے درگزر فرما. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا امید رکھتے ہیں، ہر ایک کے جائز تمناؤں کو پورا فرما. جتنے بے نکاح بچے اور بچیاں بیٹھی ہوئے نکاحوں کے انتظامات فرما. مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورت پیدا فرما. اے اللہ جو یتیم بیوہ ہو گئے تو ان کا سہارا بن جا. اے اللہ جو پریشان حال ہے پریشانی کو دور فرما. اے اللہ بیماروں کو شفائے کلیہ عطا فرما. جو بے قصور جیلوں میں ٹھوس دیے گئے ہیں ان کے رہائی کے اسباب مہیا فرما. اے اللہ پریشان حالوں جو بیجا مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے خلاصی کے اسباب مہیا فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگ نظر کے خزانے کے عطا فرما. اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا پر جو حضرات آمین کہہ رہے ہیں ہر ایک کے جائز تمناؤں کو پورا فرما. ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے جس موضوع پہ بیان کیے آپ کو پتہ ہی چل جاؤں گا کہ مصیبت ہر ایک انسان پہ کیوں آ رہی ہے. تو آپ اور ہم سب کو مفتی صاحب کی ہر ایک بات پہ عمل کرنا چاہیے. جتنا بھی ہو سکے لوگوں کی مدد کرے، نیک کام کرے، کیونکہ اسی نیک کام سے آپ جو پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ اس سے نجات پا سکتے ہیں. اور میں ہمارے اس چینل کے مادھیم سے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک تک کہ یہ نصیحت پہنچ سکے. میں الوداع لیتا ہوں کیمرہ مین اظہر شیخ کے ساتھ. دیکھتے رہیے CBN News 18.